पॉलिसी लेवल के ऊपर एक मायदा हो गया है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर IMF का मिशन आएगा। डायरेक्ट कर्जा है IMF का, वो तो बहुत बड़ी कोई 6 से 8 बिलियन डॉलर ऐसी रकम होगी। वज़ीर को तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि किसी भी वज़ीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइन्फॉर्मेशन है। वेलकम टू न्यूज़वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब स्प्रिंग मीटिंग्स IMF की अटेंड करके आए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि IMF के साथ बेल पैकेज जो है वो मोर और लेस फाइनलाइज हो गया है। कहा जा रहा है कि वो 6 से 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज होगा। इस बेल आउट पैकेज एक दफ़े ये फाइनलाइज हो गया तो इसकी वजह से मुल्क में जो एक गैर यकीनी की फ़िज़ा है उसमें तो शायद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, मगर दूसरी तरफ ख़दशा ये है कि जो आवाम के लिए मसाइल हैं उनमें इजाफ़ा ना हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, डॉलर की कीमत ऊपर चली जाए, एनर्जी प्राइसेस में अगर वो भी बढ़ जाए तो उससे जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। इसी हवाले से हुकूमत के ऊपर पिछले दिनों काफ़ी तनकीद भी होती रही है। अपोजिशन पार्टीज़ हों या आम आवाम हो, सबका एक ही इस वक्त डिस्कशन पॉइंट है और वो ये है कि एकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो लगता है कि जैसे हुकूमत इसको संभाल नहीं पा रही। दूसरी तरफ जो हुकूमत का बयानिया है कि उन्होंने एक बहुत बुरी मईशत इनहेरिट की है और इसको ठीक करने में उनको बहुत वक्त लगेगा। सवाल ये है कि क्या सचमुच अब ये बयानिया वो इतने महीनों के बाद हुकूमत में आने के बाद बेच सकते हैं? कि अब भी लोग उनकी इस बात पे यकीन कर रहे हैं? दूसरी तरफ ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक दफ़े फिर अपनी सारी मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है जनवरी से अप्रैल तक के हवाले से। और ये भी ख़बरें आ रही थीं कि शायद वो अपनी फ़ेडरल कैबिनेट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करने लगे हैं, मगर इस हवाले से तरदीद भी आ गई है। इन इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फवाद हुसैन जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, तो अब कुछ बताएं कि IMF का पैकेज जो है कुछ इत्तला थी कि वो फाइनलाइज हो रहा है, मगर आज अखबारों में ख़बरें थीं कि शायद फिर जो IMF का वफ़द आना है वो डिले हो गया है। सो व्हाट इज़ द ट्रू पिक्चर? वो कब तक आ रहा है जो डेलीगेशन आना है और कब तक हमें पता चल जाएगा कि फ़ाइनल क्या हुआ है पैकेज? देखिए, असद उमर साहब ने आज बात की है। उन्होंने बताया है कि IMF से पैकेज जो है वो फाइनलाइज हो गया है और उनका अब टेक्निकल जो वफ़द है वो आ रहा है। वो IMF का एलामिया भी आ चुका है। IMF ने बताया है कि अगले महीने के शुरू में जो IMF का वफ़द है वो पाकिस्तान आ जाएगा, टेक्निकल वफ़द, और वो अपनी जो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं अब ये कंप्लीट होना शुरू होंगी। इससे तकरीबन जो फ़ायदे हैं इसके, एक तो IMF का अपना पैकेज है 6 से 8 बिलियन डॉलर का, लेकिन इसका जो ज़्यादा फ़ायदा ये है जो लेटर ऑफ कंफर्ट मिलता है जिससे वो मिलता है। फिर वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको आपकी जो ग्रांट्स हैं, कर्जे हैं, वो ठहरे होते हैं कि IMF से मामलात क्या होता है, शराइत क्या होती हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। तो उससे तकरीबन आई वुड से कि काफ़ी एक 18-20 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा चंक जो है उसका आपको फ़ायदा। चौधरी साहब, यही बात कि एक IMF से पैकेज का इशू नहीं होता, उसके साथ जो लेटर ऑफ कंफर्ट मिलता है और उसके बाद जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी पैसे आते हैं, तो ये अगर बात सारी हुकूमत को मालूम थी तो इतना डिले क्यों किया? ये करना ही था तो पहले कर देते, बिकॉज बहुत तनकीद अभी भी यही हो रही है और जो परसेप्शन बन गया है वो ये है कि शायद आप लोग पावर में आए तो आपके पास प्लान नहीं था। ये बयानिया जो है जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, ये अब कुछ एक परसेप्शन बन गया आपकी हुकूमत का और वो ज़्यादातर IMF के नेगोशिएशन से उसका ताल्लुक़ है। ज़्यादातर लोग वो ये तनकीद करते हैं जिनको मईशत का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, जिनको इंटरनेशनल मॉनेटरी माहौल का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। जब शुरू में आप आए हैं तो उस वक़्त जो IMF की शराइत थी वो बहुत कड़ी थी। अगर हम उन शराइत के ऊपर IMF से आते ही मुआहदा कर लेते तो फिर हमारा जो ज़ाहिर है IMF से शराइत का क्या मतलब है? IMF कहता है आपका बिजली का खसारा जो है वो 1300 अरब रुपया है, आप बिजली की कीमत बढ़ाएं ताकि ये 1300 अरब रुपया पूरा हो। गैस का खसारा, अभी भी यही बातें हैं कि वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो सारी डेट्स वगैरह लायबिलिटीज सब्सिडीज खत्म करें। वो उसके नज़दीक भी नहीं है जो IMF शुरू में कह रहा था। लिहाजा हमने पहले एक कंफर्ट लिया,
ہم نے جو ہمارے دوست ممالک تھے ان کو اپروچ کیا, وہاں سے ہم نے ایک کہہ لیجئے کہ سانس لینے کا وقت جو ہے وہ ہمیں ملا, اور اس کے بعد اب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف سے اب جو معاہدہ ہوا ہے یہ بالکل مختلف شرائط پر ہے اس سے جو وہ پہلے ہمیں آفر کر رہے تھے. اب جو شرائط ہیں وہ کافی حد تک مناسب ہیں, اور اس سے عام آدمی کو, خصوصاً جو غریب آدمی ہے, اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا. چودھری صاحب, جو اس کے ساتھ اسی حوالے سے جیسے پہلے بھی جو میں نے ذکر کیا کہ جو بار بار ایک تنقید اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی, یہ تنقید کون کر رہے ہیں؟ جنرلی اپوزیشن کر رہی ہے. ان کو تو اسحاق آپ نے خاموش کروا دیا, مفتاح اسماعیل کو بھی اور اسحاق ڈار کو. ان کا بائی دا وے اسی حوالے سے بائی دا وے میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو آف ایئر ہو گیا تھا ویکینڈ کے اوپر. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پیمرا کی جو کونسل آف کمپلینٹ ہے وہاں پر ایک وکیل صاحب نے اپلیکیشن دی, ان پیمرا کونسل آف کمپلینٹ نے پیمرا کو حکم دیا کہ وہ بند کریں. وہ حکم جب تک فیلڈ میں ہے وہ بین ہے, اگر اس کو چیلنج کرنا چاہیں تو وہ عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم نے اس کو بند نہیں کیا. جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ شاید ہم نے کہ حکومت نے بہت ڈیلے کر دیے معاملات اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کے اندر سے بھی آواز ہے. میں نے آپ کو پورا موقف دیا نا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم شروع میں ہی چلے جاتے ہیں تو شرائط بڑی جو ہے وہ مختلف ہوتی. میرا کہنے کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ ایک پرسیپشن سا بلڈ ہو گیا ہے. میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی یہ جرت بھی ہے کہ وہ اکانومی کے, دوسروں کی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کریں. ڈاکٹر مصدق ملک ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, اسحاق ڈار ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, ان کو چاہیے 15-20 سال ٹیلی ویژن کے اوپر اکانومی پہ کامنٹ نہ کریں. جو حشر انہوں نے معیشت کے ساتھ کیا ہے. اسحاق ڈار کے بارے میں اگر آپ یہ کہنا چاہتے تو ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہونا چاہیے ٹو سائلنس دیم. وہ کریں نہ کریں وہ ایک دوسری بات ہے. بتایا ہم نے تو نہیں کیا. نہیں میں ویسے پیمرا کاؤنسل آف, آپ ایسے تڑکا لگانے کے لیے بات کر رہی ہیں تو علیحدہ بات ہے. کاؤنسل آف کمپلینٹ نے کہا ہے, اس کا حکم ہے, وہ میں تو ظاہر ہے پابند ہوں ان کے حکم کا, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. دیکھیں دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, جو اکنامک نیریٹو ہمارا جو چل رہا ہے, آپ نے دیکھیں ہوا یہ ہم اس حالت میں پہنچے کیوں ہیں. سوال تو یہ ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے 1947 سے لے کر کے 2008 تک کل فورن قرضہ پاکستان کا ہے 37 ارب ڈالر. اس 37 ارب ڈالر میں ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا, ہم نے منگلہ بنایا, ہم نے تربیلا بنایا, ہم نے اپنی نیول بیسز بنائی, ہم نے گوادر بنایا, موٹر وے بنائی, ہم نے پوری آرمی اپنی ریویمپ کی. اور اس کے بعد 2008 سے 2018 تک 10 سالوں میں ہمارا جو فورن ڈیٹ ہے وہ 37 ارب ڈالر سے بڑھ کر 97 ارب ڈالر ہو گیا ہے. یہ جو 60 ارب ڈالر لیا نواز شریف اور زرداری نے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ کدھر گیا. وہ تو چودھری صاحب آپ کے اب نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے اور ایف آئی ہے وہ لگے ہوئے ہیں, وہ پتہ کر لیں گے. بٹ میرا سوال صرف یہ تھا کہ پرسیپشن بنتا چل رہا ہے. نہیں پرسیپشن بنتا چل رہا ہے. یہ جو 60 ارب ڈالر گیا ہے یہ کیسے خرچ ہوا, کدھر گیا, یہ میڈیا کا یہی کام ہوا کرتا ہے. نہیں وہ تو اب اکاؤنٹیبلٹی بیورو لگا ہوا ہے نا, تو اس سے میں ہوپ فلی جب کنوکشنز ہوں گی تو پتہ چل جائے گا. ہاں کرپشن کا لگا, کنوکشن تو ہوئی بھی ہے, وہ جیل میں ہی ہیں نواز شریف صاحب, وہ تو بیل پہ آئے ہیں. اور کوشش یہ بھی ہے کہ دوسرے بھی چلے جائیں. اب انہوں نے خود ہی بڑی محنت کی ہے, باقی کسی نے کیا کوشش کرنا. چلیے یہاں پہ گفتگو جاری رہے گی. یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جو کرپشن کے حوالے سے چودھری صاحب نے بات کی ہے اس پہ ہم ان سے سوال پوچھیں گے. اسٹے ود اس. کرپشن کی جو داغ بیل اگر کسی خاندان نے رکھی ہے وہ شریف فیملی نے رکھی ہے. اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ بہت سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے کمپنی ہے حدیبیہ پیپرز میں. نومبر میں شہباز شریف صاحب کی ساری فیملی آہستہ آہستہ ملک سے باہر سے جانا شروع ہو. 200 سوئفٹ میسیجز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے, اور $26 ملین جو ہیں وہ شہباز شریف فیملی جو ہے اس کو ٹرانسفر ہوا. آصف زرداری صاحب نے نئی انوویشن دے دی اس سارے معاملے. زرداری صاحب نے پورا بینک ہی اپنا خرید لیا. شروع حدیبیہ سے ہوا, حدیبیہ سے ہوتا ہوا یہ ہل میٹل پہ گیا,
ہل میٹل سے ہوتا ہوا یہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس پہ گیا، اور اب آ کر کے یہ شہباز شریف۔ آج جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی اگر وجہ آپ نے دیکھنی ہے تو بھی یہی تین خاندان ہیں۔ اگر آج پاکستان میں ڈالر سٹیبل نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی تین خاندان ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ گزشتہ روز حکومت نے یہ الزام دوبارہ لگایا ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے حدیبیہ مل اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں براہ راست جو منی لانڈرنگ کی ہے وہ 26 ملین امریکن ڈالرز کے قریب ہے۔ جی چودھری صاحب، تو یہ جو ایک دم فوکس آپ کا شفٹ ہوا ہے، کچھ لوگ اس طرح کی بات کریں کہ جیسے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے آپ کا فوکس ہٹ گیا ہے اور شہباز شریف صاحب کی طرف آ گیا ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں تو زیادہ زرداری خاندان کی کرتے ہیں یا شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں کی کرتے ہیں؟ از دیٹ ٹرو؟ نہیں، وہ تو انویسٹیگیشنز کے اوپر ہوتا ہے نا، ایونٹس جو چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لیٹسٹ انویسٹیگیشن آئی ہے یہ شہباز شریف صاحب کی فیملی سے متعلق ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے جو انوویٹیو طریقے کرپشن کے 1992-93 میں ایجاد کیے تھے حدیبیہ کے ریفرنس میں، جو انہوں نے لاز بھی تب پاس کیے تھے ریمیٹنس کے حوالے سے، تینوں فیملیز نے ان کو بڑا ریلیجسلی فالو کیا ہے۔ تینوں ایک دوسرے سے بہت سیکھتے ہیں ان معاملات میں اور بلکہ انوویشن لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے ریلائی ہی نہیں کیا کسی اور بینک پہ، انہوں نے اپنا بینک ہی خرید لیا۔ نہیں، انہوں نے دیکھیں، یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دی شریف فیملی کہ انہوں نے ایک ایگزسٹنگ بینک کو استعمال کیا، انہوں نے اپنا نہیں بنایا۔ ہاں، لیکن ان کو آپ کریڈٹ دیں کہ اتنا انوویٹیو طریقہ کہ آپ پہلے یہ قانون لائیں کہ باہر سے پیسے بھیجنے والے سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، پھر پاکستان میں پیسے پکڑیں، وہ پیسے باہر بھیجیں اور وہاں سے واپس منگا لیں۔ وہ تو ہے۔ اب آپ یہ لا چینج کرنے لگے ہیں کیا جو ریمیٹنس کے اوپر؟ یہ ہو چکا ہے 2007-8 میں، یہ لا جو ہے اس میں ایک امینڈمنٹ آ گئی ہوئی تھی، اور اب اس میں دونوں پارٹیز نے ہمیں لاز کہاں چینج کرنے دینے ہیں؟ کوئی ایسا قانون جو کہ کرپشن جو ہے اس کو کرے، اس کو یہ چینج نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ویسے ایک انوویشن آ چکی تھی 2007 میں انڈر انٹرنیشنل پریشر، اس وقت ہم نے منی لانڈرنگ کا لا لے کے آئے تھے، تو منی لانڈرنگ کے لا میں کافی ساری چیزیں جو ہیں کور ہو جاتی ہیں۔ چودھری صاحب، اسی حوالے سے بات یہ بھی ہو رہی ہے اب، یا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگ شہباز شریف صاحب کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت افیکٹولی نہیں پرفارم کر رہے ہیں۔ ہم شہباز شریف صاحب کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے بہت پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، اور وہ پیسہ پاکستان کا ہے، وہ میرا ہے، آپ کا ہے، یہ ہمارے کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ہے، ان کو وہ پیسے واپس دینے ہوں۔ اور اگر وہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیب یہ اپنا پیسہ تو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنا نہیں چھوڑیں۔ نہیں، آپ نہ چھوڑیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ پلی بارگین کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیا یہ آپ اس لیے اب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب تو اتنا افیکٹو ہے نہیں اور کنوکشن شاید آپ نہ کر سکیں؟ اب یو ون آف دا فیو پیپل ان دا گورنمنٹ جس نے نیب کے اوپر کافی تنقید کی ہے ان کی آپریٹنگ پروسیجرز پر اور ان کی انفیکٹونیس کے حوالے سے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا معاملہ یہ پلی بارگین کا، میں اپنے ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس حق میں ہیں کہ پیسے واپس آنے چاہیے۔ زیادہ تر لوگ حکومت کے اندر یا عام آدمی؟ پرسیپشن جنرل میں ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، چاہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ہم ویسے باہر ہوں، مارکیٹس میں ہوں، بازاروں میں ہوں، باہر جائیں، ہر جگہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے واپس آئیں گے۔ So most of the people are interested in getting the money back. So plea bargain is one area جہاں سے یہ پیسہ آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو شریف فیملی اور زرداری فیملی کے پاس بھی چانس ہے۔ بٹ یہ آفر جو ہے یہ کیا نیب ان سے کرے گا پلی بارگین کی، یا یہ آپ جب جنرلی بات کرتے ہیں تو یو آر سینڈنگ دیم اے میسج؟ آئی ایم جسٹ ریفرنگ اے لا، یہ لا ہے، قانون ہے نیب کا، سیکشن 17 ہے غالباً، پلی بارگین کا قانون ہے۔ میں تو صرف قانون ریفر کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر جیل جانے سے اتنا دل کھٹتا ہے تو پھر پیسے دے دیں، مگر ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس تو نہیں آئے گا۔ نہیں دیں گے، نہیں، کیونکہ انہیں دیکھیں ان کو کورٹ سے اتنا ریلیف مل رہا ہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے، تو کیا ضرورت ہے ان کو کہ وہ آپ کو پیسے دیں اور واپس جائیں۔ اس وقت تو چانسز کوئی نہیں لگ رہے کہ کسی قسم کی کوئی کنوکشن ہوگی نواز شریف صاحب کے کیس میں۔ نہیں، نواز شریف تو کنوکٹڈ ہے، آئی نو، بٹ اپیلز ان کی چل رہی ہیں، ان کو بیل بھی مل گئی ہے، ابھی تو وہ جیل سے نکلے ہوئے ہیں، انپریسیڈنٹڈ ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ سو علاج تو ہو ہی نہیں رہا، جب سے جیل سے نکلے ہیں تو وہ گھر بیٹھے ہیں۔
نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اور سچویشن جو ہے بہت سیریس ہے. ان کے گھر والے اور ڈاکٹرز بھی سنتے تھے, ہر منٹ بعد ٹویٹ آتی تھی کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اس کے بعد سے ٹویٹس نہیں آج ان کی آئی ہیں. اللہ ان کو صحت دے, ظاہر ہے ہماری تو خواہش یہی ہوگی, لیکن صرف ہماری یہ ضرور ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ جیل جانے سے 2 دن پہلے دوبارہ کچھ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے معاملہ, پھر اس کے بعد پھر کورٹ سے رجوع کریں گے. آپ تو اس میں کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. نہیں ہمارا تو نہ اس میں رول ہے, نہ باہر نکالنے میں رول ہے, نہ اندر ڈالنے میں رول ہے. صحیح. چودھری صاحب پھر وہی بات کہ حکومت بھی شاید اس وقت پریشان لگتی ہے کہ یو آر لوزنگ دا وار آف نیریٹیوز. میڈیا سیل بن گیا ہے. جتنے مہینے آپ لوگ حکومت میں رہے ہیں اتنے میرے خیال میں ایڈوائزر اور اسپوکس پرسنز اب تک بن چکے ہیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ایڈوائزر اسپوکس پرسن جو ہیں وہ اکوموڈیٹ بھی کرنے ہوتے ہیں کئی دفعہ. یہ اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ. اچھا وی ڈونٹ, سو دس از ناٹ اے سائن کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں جو میڈیا کوریج ہو رہی ہے. سنیں روز آپ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب ویسے بھی دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا سٹائل تھا کہ وہ میڈیا کو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے, جو لگا رہے میڈیا اس ہوتا. عمران خان بڑے سینسٹیو ہیں, میڈیا کی اوپینین کو وہ قدر سے دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ایکشنز لیتے ہیں. عام جو ان کا یہ ہوتا ہے کہ پرسیپشن آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی رہے, وہ اس کے اوپر کیئرفل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کا ایج ہے. تو دیٹ مینس دیٹ یو تھنک کہ شاید میڈیا کوریج اتنی پازیٹیو نہیں ہے جتنی امید تھی وزیر اعظم کو. کوریج پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو تو بندہ کرے. ویسے ہی اگر آپ سینسٹیو ہیں میڈیا کوریج کو لے کے, پرسیپشن کو لے کے, تو آپ زیادہ ایمفیسس کریں گے اس کے اوپر. سو یہ آپ جو میڈیا اسٹریٹجی میٹنگز ہو رہی ہیں یہ صرف اس حوالے سے ہیں کہ میں یہ پہلے بھی ہماری ہمیشہ پیناما کے بعد ہمیشہ ہماری میڈیا اسٹریٹجی میٹنگز رہی ہیں. اور جو دیکھیں پنجاب کے اندر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. اب خیبر پختونخوا میں بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ وہاں بھی چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ شاید اتنے افیکٹو نہیں ہیں, تبدیلی کی ضرورت ہے. از دس سم تھنگ جو خان صاحب تک بات پہنچ رہی ہے؟ از ہی کنسرنڈ اباؤٹ اٹ؟ یا یہ تنقید کون کر رہا ہے؟ میڈیا پہ ہوتی ہے جنرلی. چودھری صاحب ہم تو وہیں سنتے ہیں. ابھی دیکھیں نا پیچھے جب لا پاس ہوا تھا وہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اب تک کہ وہ جو پرکس اور پریولیجز اور سیلریز بڑھی تھیں پارلیمنٹیرینز کی جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, کہ وہ بل کدھر گیا. وہ واپس ہو گیا نا. چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کے جو پرکس اینڈ پریولیجز تھے وہ واپس ہو گئے. واپس کیسے ہو سکتا ہے؟ لا ایک دفعہ جب پاس ہو جائے. گورنر نے اپروو نہیں کیا تھا. ڈاکٹر شہباز گل تو کہتے ہیں ہم نے گورنر تک بھیجا ہی نہیں, وہ ہمارے چیف منسٹر کے دفتر میں رکھا ہوا ہے, which makes no sense, کیونکہ ایک دفعہ لیجسلیشن پاس ہو تو چیف منسٹر کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. سو وہ بٹ دس از دیئر آفیشیل پوزیشن جو ہمیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر آفس میں. ان کو نہیں بتاؤ. اچھا چودھری صاحب اب یہ بتائیں کہ جو یہی بات ہو رہی ہے کہ کیبنٹ کے اندر تبدیلیاں ہوں گی, اس میں کیونکہ جب شروع میں عمران خان صاحب آئے تھے تو ہمیں بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ریگولرلی دیکھیں گے اور کہ پرفارمنس کیسی جا رہی ہے, اور اگر تبدیلی کی ضرورت ہوئی تو کریں گے. تو از دیر اینی چانس ان دا نیئر فیوچر؟ میرا یہ خیال ہے ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے کوئی چینج کا نہیں سوچا. That means he is happy with the performance of every minister. I think apparently he is okay. اچھا سو یہ جو ساری otherwise prime minister تو prerogative ہے وہ چینج کر دیں. اچھا سو یہ جو ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ شاید وہ خوش نہیں ہیں یا دیکھیں خبریں میں زیادہ ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن جو ہے نا 12 گھنٹے انہوں نے چلنا ہے. اب 12 گھنٹے میں پرابلم یہ ہے کہ اب کتنی دیر آپ بریکنگ نیوز دیں. سو ایک ڈبیٹ چھیڑتے بھی ہیں. صحیح. چونکہ ایک میں بھی میڈیا میں خود رہا ہوں, میرے آپ جیسے بہت اچھے دوست ہیں میڈیا میں, وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ڈبیٹ چھڑے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ سنتے رہیں. تو ہوتا رہتا ہے, کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہیں, وہ کہتے ہیں بڑے غلط ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن میڈیا نے بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کرنا. So that basically means that debate aside in the media, وزیر اعظم صاحب اس وقت اپنے سب پوری کیبنٹ سے more or less خوش ہیں. Apparently, because دیکھیے اگر پرائم منسٹر خوش نہیں ہوگا تو منسٹر اگلے دن نہیں ہوگا. ہاں نہیں, یہی تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ کسی سے خوش ہے بھی کہ نہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ apparently is the operative word. Apparently کہہ سکتا ہوں دل سے وہ کس سے خوش ہے کس سے نہیں. آپ سے نہیں انہوں نے شیئر کیا in the media strategy cell meetings. ہاں چودھری صاحب ملٹری کورٹس کا بھی ایشو is hanging fire. آپ کا
کا اگلے دن بھی اس حوالے سے بیان آیا تھا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے. آئی تھنک مارچ 30 کو وہ ایکسپائر بھی کر گئے ہیں. اس سلسلے میں کیا حکومت کی ابھی تک پروگرس رہی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کو تو سیریسلی کچھ لگتا ہے نہیں لیا. میرا خیال ہے اپوزیشن کسی بھی سبسٹینٹیو مسئلے کے اوپر وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اپنے مقدمے ہیں، وہ ان میں الجھے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کے اپنے مقدمے ہیں، وہ ان میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت فوکسڈ ہیں اپنے کیسز کے اوپر. لہٰذا ان سے کسی قسم کا اس وقت کوئی اور چیز ان کو سجائی ہی نہیں دے رہی. آپ کے لیے تو پرائیورٹی ہے، ہمارے لیے پرائیورٹی ہے، پاکستان کے لیے پرائیورٹی ہے. اب دیکھیں ملٹری کورٹس ہم کیوں کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے تو اس کو بدلنے کی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے. ہماری اسٹریٹجی کامیاب گئی ہے. دیکھیے یہ صرف ہم نہیں ہیں، امریکہ جیسے ملک نے جو بہت خود کو چیمپئن سمجھتا ہے ہیومن رائٹس کا، انہوں نے تو ایک پورا سسٹم ہی علیحدہ بنا دیا گوانتانامو بے کی شکل میں، جس کا انسانی حقوق کو پھر بعد میں اپنی یو ایس سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس کے اوپر تبصرہ کیا. بٹ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ڈیمانڈز ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجنس. سو ہم نے ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجن لیا، کوئی روٹین کا ڈیسیجن نہیں ہے، کوئی بہت آئی وڈ سے کہ ویلکم ڈیسیجن بھی نہیں ہے کہ آپ کے ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے. اب ہم بالکل آخر میں ہیں اس کو دہشت گردی کو شکست دینے میں، تو کیوں ہم اس اسٹریٹجی کو اپنی بدلیں؟ سو میرا یہ خیال ہے اپوزیشن کو اس پہ سوچنا چاہیے. یو ون آف دا فیو فیڈرل منسٹرز جنہوں نے کچھ تفصیل فراہم کی ہے جو ڈی ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے. آپ نے کہا ہے کہ اس کے اندر امپلائمنٹ آفر کی جائے گی، وہ کری. اس کے اوپر کیا آپ ہمیں کچھ زیادہ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سینٹرز ہیں یہ اگر بننے ہیں تو یہ کب تک بنیں گے؟ اور دوسرا اس کے اندر کون سے ملیٹنٹس ہوں گے جن کو آپ جو ان سینٹرز میں آئیں گے اور جن کو وہاں پروبیبلی جس قسم کی بھی ٹریننگ ہے وہ ملے گی؟ دیکھیں 2-3 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک ہے جو بہت تھوڑا ایک ایلیمنٹ ہے جو ہارڈ کور ملیٹنٹ ہے، اور ان میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہیں. ان کو تو ظاہر ہے کہ قانون بھگتنا پڑے گا، ان کو ان کے جرائم کی سزا ملے گی، اور ان کو جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. سیکنڈ کیٹیگری ہے جو ہارڈ کور ملیٹنٹ نہیں ہے لیکن ان کی ہمدردیاں رہی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ہوگی. پھر ایک لوگ ہیں جو کہ نہ ہارڈ کور ملیٹنٹ ہیں، نہ ہمدردیاں رہی ہیں، لیکن آرگنائزیشنز میں کام کرتے رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ایمبولینس سروس، ایمبولینس ڈرائیورز ہیں، ان کے ویسے وہ جو چیریٹیبل ونگز ہیں، چیریٹیبل ونگز میں تھے لوگ، وہاں پر آپریٹرز ہیں، کمپاؤنڈرز ہیں، چھوٹے موٹے ڈاکٹرز ہیں، جو یہ لوگ سارے تھے. ان کو ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے. ظاہر ہے جو دوسرے نمبر پہ یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ ہیں جو ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز میں جائیں گے. جو پہلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے کچھ کریں گے. ان کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. ان کو وہ پہلے تو سب سے پہلے نہیں، وہ پہلی کیٹیگری سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان کو پہلے سرنڈر کرنا ہوگا. سرنڈر کریں گے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بٹ وہ پہلی کیٹیگری ہارڈ کور کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز ہیں. اچھا، اور جو سب سے جو چیریٹی ونگز وغیرہ کے لوگ ہوں گے ان کو آپ ریہیبلیٹیٹ لانا چاہتے ہیں. صحیح. چودھری صاحب جاتے جاتے آخری سوال، کوئٹہ کے اندر ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہی ہے اور ان کا بار بار مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود آ کے ان سے بات کریں اور ان کو ری ایشورنسز دیں. آج شہریار آفریدی صاحب بھی گئے مگر وہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہوا. اس پہ کچھ کیا وزیر اعظم صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ وہاں ٹرپ لگائیں گے؟ وزیر اعظم صاحب سوچ رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی اس کے اوپر جو ہے وہ لانی چاہیے. اب وہ شاید اس کے اوپر ایک میٹنگ بلائیں گے، کریں گے. دیکھیے اس کا تعلق ہمارے اندرونی معاملات سے بہت کم ہے. یہ ہمارے ہمسایہ ملک سے جنریٹ ہوتا ہے، سارے کا سارا اس کا بیک گراؤنڈ وہاں پر ہے، معاملات وہاں پہ. ہاں آپ کو معلوم ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں اسٹیبلائز کرنے کی چیزیں. انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. اور یہاں پر بھی جو زیادہ تر لوگ ہیں ہزارہ کے، ان کو معلوم ہے حکومت اس معاملے میں بھی. اگر آپ دیکھیں 4 FCI اہلکار جو تھے وہ بھی اس میں جو ہے وہ 2 شہید ہوئے، 2 زخمی ہوئے، بہت زیادہ. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ پورا پاکستان اس کے اوپر دکھی ہے اور ہم ہزارہ کے ساتھ ہیں. لیکن فرینکلی پرائم منسٹر وہاں پہ جائیں گے کیا کریں گے جب تک آپ ایک کمپریہنسو آپ کا، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے.
حملوں میں بہت کمی آئی ہے. اب پہلے بہت روٹین تھا, اب کمی آئی ہے, لیکن ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں ایک اس کی کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے. بلوچستان کے حوالے سے بنائیں گے اب آپ اس کا یا ملیٹنسی اوورآل کی آپ بات اوور آل تو ہمارا نیپ ہے نا. اس معاملے کا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ گہرا تعلق ہے افغانستان کے اندر والے معاملات سے. اس کے لیے ایفرٹ, جوائنٹ ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وہ ہزارہ کمیونٹی کی جو پچھلے 4 دن سے اسٹرائک پہ ہیں. اسٹے ود اس. بام بلاسٹ سے جس سے پاکستانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور ہزارہ کمیونٹی جو ہماری عزت ہیں وہ ہم میں سے ہیں, ان سب کے غم میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن آپ سے استدعا یہ کہ ہماری نیت پر کبھی شک نہ کریں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بلوچستان کا. گزشتہ جمعے کو جو وہاں بام بلاسٹ ہوا کوئٹہ کی مارکیٹ کے اندر, جس کے بعد سے ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ویکنڈ کے اوپر بھی ایک فیڈرل منسٹر ان کو وزٹ کرنے گئے, اور آج جو وزیر داخلہ ہیں شہریار آفریدی صاحب وہ بھی کوئٹہ گئے. انہوں نے وہاں کمیونٹی سے تعزیت کی اور ساتھ ان سے اپیل کی کہ وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کو کال آف کر دیں. مگر ابھی تک کوئی ایسی اطلاع آ نہیں رہی کہ پروٹیسٹ کال آف ہو گیا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ہزارہ کمیونٹی پروٹیسٹ کر رہی ہو اور ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوں جو حکومت مانے تو تب وہ پروٹیسٹ اپنی ختم کریں. اس سے پہلے 2012 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم خود گئے تھے کوئٹہ, اور انہوں نے وہاں نہ صرف حکومت کو سیک کیا تھا جو بلوچستان کی تھی, بلکہ گورننس رول امپوز کیا تھا. اور 2018 کے اندر ایک واقعے کے بعد جب ایسی پروٹیسٹ ہو رہی تھی تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود گئے تھے. اس سلسلے میں اب ہم بات کریں گے اپنے بیورو چیف نیوز کوئٹہ سید علی شاہ صاحب سے. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ آپ کا. جی سر, تو بتائیں کہ آج شہریار آفریدی صاحب جو نے ملاقات کی ہے تو اس کے اندر ان کی کیا نیگوسیشنز ہوئی ہیں, اور اس وقت جو ڈیمانڈز ہیں جو پروٹیسٹرز کی وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہے شہریار آفریدی صاحب, وہ آئے, وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے انہوں نے ملاقات کی, اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی بھی صدارت کی. کوئٹہ شہر کی جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی جائزہ لیا. اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب جو ہے ہزارہ ٹاؤن گئے, جو متاثرہ خاندان ہے ان سے تعزیت کا اظہار کیا. لیکن ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے. آج چوتھے روز بھی جو دھرنا ہے ہزارہ برادری کی جانب سے وہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مغربی بائی پاس پر جاری ہے. دھرنے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہے, خواتین اور بچے بھی ہے. لیکن اسٹیٹ منسٹر سید علی شاہ صاحب, ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں 4 دنوں سے؟ وہ کیا چاہتے ہیں, کس قسم کی کمٹمنٹس چاہتے ہیں وہ حکومت سے؟ دیکھیں, ابھی تک جو ہم نے ان سے بات کی ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی یقین دہانی کرائیں تب جا کے وہ اٹھیں گے. لیکن آج وہ کس قسم کی یقین دہانی چاہ رہے ہیں؟ یہ پرائم وزیر اعظم سے یقین دہانی چاہ رہے ہیں. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کس حوالے سے یقین دہانی چاہ رہے ہیں؟ سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے, ہزارہ کمیونٹی کی پروٹیکشن سے؟ کچھ انہوں نے تفصیلات فراہم کی ہیں میڈیا کو کہ وہ کس قسم کی یقین دہانی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ ہزارہ برادری کو پروٹیکشن کے حوالے سے ایشورنس چاہ رہے ہیں, اور خاص کر ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آنا چاہیے. لیکن آج تھوڑا سا یہ بریک تھرو بھی ہوا. داود آغا ہے بلوچستان شیعہ کانفرنس کے پریزیڈنٹ, انہوں نے ڈان نیوز سے خصوصی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ وہ دھرنے کے جو شرکاء ہیں ان کے پاس گئے ہیں, اور دھرنے کے شرکاء سے ان کی یہ بات ہوئی ہے. بلکہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ دھرنے کے شرکاء نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان بحیثیت بلوچ 2 خواتین ایم پی ایس کے ساتھ دھرنے کے شرکاء سے ملے,
تب جا کے وہ اپنا دھرنا ختم کریں گے. یہ سید داؤد آغا کا کلیم ہے جو بلوچستان. تو سر اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ ابھی تک جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ پروٹیسٹرز سے نہیں ملے پچھلے 4 دنوں کے اندر, صرف فیڈرل منسٹرز ملتے رہے ہیں؟ دیکھیں فیڈرل منسٹرز بھی نہیں ملے. جو دھرنا ہے وہ تو مغربی بائی پاس پر ہے. وہاں پر گزشتہ روز وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو, وزیر صحت نصیب اللہ مری اور دیگر صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی جو ہے وہ ان سے گئے, ان سے ملاقات کی, ان سے کہا کہ آپ پروٹیسٹ ختم کریں, لیکن دھرنے کے شرکاء نے پروٹیسٹ ختم کرنے سے انکار کر دیا. اسی طرح ضلع کوئٹہ کی جو انتظامیہ ہے, ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے, وہ بھی مسلسل ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہیں یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ دھرنا ختم کرے, ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے. لیکن ان کا ڈیمانڈ یہ ہے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, کہ وزیر اعلیٰ صاحب بحیثیت بلوچ آ جائیں, 2 خواتین ایم پی ایس ساتھ ہو. تو یہ بلوچستان شیعہ کانفرنس کے جو صدر ہیں یہ ان کا کلیم ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, خاص کر پرائم منسٹر کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایشورنس دے. تو سید علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان حکومت کی طرف سے کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ کیا وزیر اعلیٰ کچھ پلان کر رہے ہیں یا کسی نے ان کو ایڈوائس دیا ہے کہ وہ جا کے ملیں, یا وہ ان کی کوئی توجہ جو ہے وہ اس طرف ابھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس طرح وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں ہے. ابھی تک ان کا کوئی رد عمل اس بیان کے بعد سامنے نہیں آیا ہے. البتہ وزیر اعلیٰ ہو, صوبائی حکومت یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ تو مسلسل تک بدو کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ دھرنا جو ہے یہ ختم ہو جائے, چونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش کے باوجود جو ہے دھرنے کے شرکاء کوئٹہ کے نواحی علاقے مغربی بائی پاس پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اس دھرنے کے باعث بدترین ٹریفک جام ہے, عام لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ لنک روڈ ہے افغانستان سے. سید علی شاہ صاحب, کیا کوئٹہ کے اندر کوئی آپریشن ہو رہا ہے اس وقت, یا کوئی سیکیورٹی سچویشن کے اندر تبدیلی آئی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیں کوئی اس طرح کا آپریشن تو نہیں ہو رہا ہے, لیکن آج جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ, جس کے تحت کوئٹہ شہر میں 1500 خفیہ کیمرے لگنے ہیں, اس پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. سنگاپور کی ایک کمپنی ہے, اس کمپنی نے اپنا ڈیزائن جو ہے حکومت بلوچستان کو پیش کر دیا ہے, اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا آغاز کوئٹہ کا جو پوش علاقہ ہے, امپورٹنٹ اور ہائی سیکیورٹی زون ہے, ایئرپورٹ روڈ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 2020 تک یہ جو اہم منصوبہ ہے اس کا اختتام ہوگا. کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری 2012 میں دی گئی تھی, لیکن تقریباً 7 سال گزرنے کو ہے, ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا ہے. تو آج یہ اہم بہت بہت شکریہ سعید علی شاہ صاحب, وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.